बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 29 जुलाई और पीर का दिन है। सबसे अहम खबर यह है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर तब्दीली का अमल शुरू हो चुका है और ये अगले 1 से 2 महीने के अंदर आपको बहुत सी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर तब्दीलियाँ नज़र आएंगी और इन तब्दीलियों के नताइज आपको पाकिस्तान के कुछ सियासी मंजरनामे के ऊपर भी नज़र आएंगी। और इसी तब्दीलियों के तनाजुर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासी बका के लिए जान की बाजी लगाने का फैसला किया है और इसके अंदर 2-3 बड़ी अहम इकदाम होने हैं। कुछ वो आपसे शेयर करेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी बड़े अहम इकदाम उठाए जाने हैं इसी अमल के दौरान कि जब रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ तब्दीलियाँ हो रही होंगी, वहीं आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासी सफ़ के अंदर तब्दीलियाँ भी और मुख्तलिफ चालें नज़र आएंगी। और उसी दौरान जो है कि बैक वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी बाद ऐसे इकदाम आपको नज़र आएंगे जो कहीं ना कहीं इन सारी तब्दीलियों के साथ जुड़े हुए होंगे। और इस सारे अमल के अंदर जो भी कामयाब होगा, और ज़्यादा इम्कान वही है कि जो कानून और आइन के साथ खड़े हैं, जो कानून और आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, उनकी कामयाबी के इम्कानात बड़े वाज़े तौर के ऊपर नज़र आ रहे हैं। और उस सूरत हाल के तनाजुर के अंदर जो है कि बहुत सारे आइंदा 1 से 2 महीनों के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है, इस हवाले से कुछ हम बातचीत करेंगे। जहाँ तक पिंडी इस्लामाबाद में तब्दीलियों का मामला है, तो ये इंतज़ामी तब्दीलियाँ भी हैं और ये सोच और फ़िक्र की तब्दीलियाँ भी हैं। और इस वक्त पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर ये हुकूमती हलकों में, इक़्तिदार की राहदारियों में ये सोच डेवलप हो चुकी है कि पाकिस्तान ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए आपको कानून और आइन की बालादस्ती के ऊपर यकीन रखना होगा। पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए आपको पाकिस्तान की आवाम की राय का एहतराम करना होगा। पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए आपको पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट का एहतराम करना होगा। और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए आपको पाकिस्तान का सियासी माहौल जो है, उसके अंदर जो एक कशीदगी है, जो तनाव है, जो खींचातानी है, इसको कम तर लेवल के ऊपर लाना होगा। ये कम से कम तर लेवल के ऊपर आएगा तो पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम के लिए जो है कि वो सफ़र शुरू हो सकेगा। पाकिस्तान की माशी तरक्की का या पाकिस्तान की मईशत का आगे बढ़ने का जो सफ़र है, वो अमली तौर के ऊपर रुक चुका है। आपको कल हमने कुछ चीज़ें शेयर की थी, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर की जो है कि प्रेस ब्रीफिंग भी शामिल थी, जिसके अंदर वो ये कह रहे थे कि अब तो हमारे 2 ममालिक, पहले हम कहते थे कि जनाब ये जो एक हमने रजीम बनाया हुआ था कि जी कि इनसे 1 साल के लिए, उनसे 2 साल के लिए, इनसे भी मदद मिल जाएगी तो काम चल जाएगा। अब ये काम नहीं होने वाला। तो उसमें 2-3 चीज़ें जो और आज डेवलपमेंट सामने आई हैं। एक तो आपको जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है फिच जो है, इसकी रिपोर्ट आई है। इसके अंदर खुशाइंद बात यह है कि अभी जो IMF के साथ पाकिस्तान की बातचीत हुई है, कुछ चीज़ें जो हैं कि वो मुस्बत पेशरफ्त उसके अंदर जो नज़र आई है। स्टेट बैंक ने भी आज पॉलिसी रेट जो है कि 1% कम किया है। उसके तनाजुर में पाकिस्तान की जो रेटिंग थी उसको CCC से CCC+ कैटेगरी में लेकर आए हैं। लेकिन वहीं पर उन्होंने फिश की रिपोर्ट में ही कुछ चैलेंजेस का तज़किरा किया है। कुछ माशी चैलेंजेस है, कुछ माली चैलेंजेस है, कुछ जो है कर्ज़ों के हवाले से चैलेंजेस है, कुछ स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, कुछ सियासी चैलेंजेस हैं। तो उनमें अगर आप देखें तो 2 चीज़ें बड़ी अहम आपको नज़र आएंगी। एक तो ये नज़र आएगी कि फिच जो है ये कह रहा है कि आपकी आलमी क्रेडिट रेटिंग जो है कि एक स्टेप बेहतर हुई है, लेकिन इसके बावजूद आपको जो सबसे बड़ा चैलेंज अभी भी पाकिस्तान को दरपेश होगा, वो एक तो कर्ज़ों की मैनेजमेंट है। और फिर इसमें पाकिस्तान को जो सबसे बड़ी मुश्किल इस वक्त नज़र आ रही है कि माजी के मुकाबले में, माजी की निस्बत इस वक्त पाकिस्तान को जो बैरूनी माली इमदाद मिलती थी कर्ज़ की सूरत में, ग्रांट की सूरत में या रोल ओवर की सूरत में, उसका साइज़ अब कम हो गया है। मतलब फाइनेंशियल जो हमें सपोर्ट थी, वो फाइनेंसिंग का जो हुजम था वो कम हो गया है हमारे लिए। और इसमें इंडिकेशन आपको वही मिलेगी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि हमें अब इससे निकलना होगा। अब हमें सऊदी अरब, कतर, UAE, चाइना जो हमें पहले आंखें बंद करके डेफर पेमेंट के ऊपर ऑयल भी दे देते थे और बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है कि हमारे स्टेट बैंक के ज़खायर में भी पड़े रहते थे, और वो 3-3 साल के लिए जो है कि उनको 2-2, 3-3 साल के लिए आगे कर देते थे। अभी IMF भी हमें कह रहे हैं कि आप एटलीस्ट 3 साल के लिए गारंटीज़ लें अपने दोस्त मालिक से भी, जो आपको ये मुख्तलिफ फिगर्स बताए जा रहे हैं कि इसके अंदर कुछ $12 अरब की बात की जा रही है, लेकिन इसके अंदर कुछ रोल ओवर और जो बाकी लाइबिलिटीज़ बने अगर वो भी मिला लें तो ये 25-27 अरब डॉलर की फाइनेंसेस का गैप है
جو IMF یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہ پہلے جو ہے کہ گارنٹیز لینی ہوگی تحریری طور کے اوپر، تو پھر IMF کا معاہدہ ہوگا. تو یہ بڑی واضح طور کے اوپر صاف شفاف انداز، دو ٹوک انداز کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہمیں دوست مالک نے 3 سال کی ہمیں گارنٹی نہیں دی ہے تو پھر IMF کا معاہدہ بھی نہیں ہو سکے گا. تو اگر نہیں ہوگا تو پھر پاکستان کی معیشت کس طرف ہوگی، یہ وہ سوچ ہے. دوسری طرف یونائٹڈ نیشن ورکنگ گروپ کی رپورٹ وہ بھی آپ کے سامنے ہے. مختلف عالمی فورم، مختلف عالمی پارلیمان جو ہیں کہ ان کے اندر جو قراردادیں ہیں اور جو سینکشنز کے حوالے سے پاکستان کے اوپر بات چیت کی جا رہی ہے، اور پاکستان کے اوپر اور پاکستان کے کچھ اداروں کے اوپر جو ہے کہ بات چیت کی جا رہی ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس نے بہت ساری چیزوں کو انتظامی سطح کے اوپر اور سوچ کی سطح کے اوپر تو تبدیلیاں اس وقت جو ہے کہ رونما ہو چکی ہیں. اب ان کو انتظامی طور کے اوپر اس کو پریکٹیکلی اس کے اندر ڈھالنا ہے. آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہو چکی ہے کہ کس منصب پہ، کس عہدے کے اوپر، کس ادارے میں جو صاحب بیٹھے ہیں وہ ٹربل میکر ہیں، وہ کیا مسائل پیدا کر رہے ہیں، سیاسی بھی، انتظامی بھی، معاشی بھی، گورننس کے اعتبار سے بھی، اور مجموعی طور کے اوپر جو قانون و انصاف کا نظام ہے اس کے اندر بھی کہاں کہاں خرابیاں جن جگہوں سے پیدا کی جا رہی ہیں، ان جگہوں سے، ان پوزیشن سے لوگوں کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا اور ان کی جگہ نئی ٹیم جو ہے کہ وہاں پہ آئے گی. اب یہ جو ہے کہ یہ کسی بھی لمحے جو ہے کہ اس قسم کی خبریں آنا شروع ہو سکتی ہیں کہ اسی مہینے میں، اگست میں بھی، لیکن یہ ایٹ لیسٹ ستمبر کے وسط تک بہت ساری چیزیں جو ہیں کہ وہ تبدیل ہو سکتی ہیں، جس کے نتیجے میں بہت ساری تبدیلیاں ہوں گی. اب یہ جو ایک طرف تبدیلیاں اور دوسری طرف جو ہے کہ PMLN جس نے اپنا، میاں نواز شریف صاحب بڑے آرام سے لندن میں بیٹھے تھے، علاج کی غرض سے گئے تھے اور ان کو لایا گیا کہ آپ چوتھی بار پرائم منسٹر بنیں گے، آپ کو 2/3 اکثریت ملے گی، آپ کو جناب سمپل میجارٹی تو بالکل آپ کے ہاتھ کے اندر ہے. لیکن عوام نے وہ سارا کا سارا پلان جو ہے کہ وہ تلپٹ کر کے رکھ دیا 8 فروری کو. اگرچہ پھر بھی ان کو مانگے تانگے کی سیٹیں ادھر ادھر سے پکڑ کے اتحادیوں کو کرا کے حکومت تو دے دی گئی، لیکن میاں صاحب حکومت میں نہیں ہے. میاں صاحب مسلسل خاموش ہیں. ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے کہ میاں صاحب نے کوشش بھی کی اور میاں صاحب نے خواہش کا اظہار بھی کیا کہ وہ بسلسلہ علاج جو ہے کہ وہ بیرون ملک، کیونکہ ان کی جو میڈیکل ٹیم ہے، ان کے جو ڈاکٹرز ہیں، وہ ان کے جو معالج ہیں وہ برطانیہ میں مقیم ہیں، تو اس لیے وہ اس کی غرض سے جو ہے کہ ایک بار ضرور وہ جانا چاہتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ جا نہیں پائے. اب وہ خود اپنے شیڈیول کو مینیج نہیں کر پائے یا ان کا شیڈیول بننے نہیں دیا گیا. یہ آپ خود سمجھدار ہیں، پاکستان کے معروضی حالات آپ کے سامنے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ نہیں ہو سکا. تو اب جو ہے کہ آپ کو 2/3 میجورٹی جو ہے کہ آپ نے کہا، سوچا کہ مخصوص نشستیں ملیں گی تو ہم مختلف آئینی پیکیج تیار کر لیں گے، وہ بھی نہیں ہوا. اب آپ کو مجبوراً جو ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے ان کی نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے. کوئی 90-93 مجموعی طور کے اوپر تینوں اسمبلیوں کے اندر بھی ہیں. باقی جو آزاد ہیں وہ تو ابھی بینچ سے ان چیمبر جو ہے کہ رہنمائی مانگی گئی ہے. تو PTI جو ہے وہ پارلیمان کے اندر بھی آ گئی، سنگل لارجسٹ پارٹی بھی آ گئی. اب جو ہے کہ آپ کے سر کے اوپر یہ تلوار بھی لٹک رہی ہے کہ اب قاضی فائصہ صاحب جو ہے کہ وہ اکتوبر میں ریٹائر ہونے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے کہ آپ کا پورا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ بھی اس وقت بھی آپ کو ایک جوڈیشل ایکٹیویزم اور جو فیصلے نظر آ رہے ہیں وہ PMLN کے لیے سازگار ماحول پیدا نہیں کر رہے. الیکشن ٹریبونل کا معاملہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا گیا تھا، اس کی سماعت مکمل ہو چکی ہے اور وہ بھی 1-2 روز کے اندر فیصلہ آ جائے گا. اور اسلام آباد کے الیکشن ٹریبونل میں بھی کارروائی جو ہے کہ اگر ہفتہ 10 دن کے اندر مزید آگے بڑی اور کام آگے ہوا تو پھر یہاں سے بھی آپ کو سب اندازہ کیا ہوگا. تو اب PMLN جو ہے کہ وہ سیاسی طور کے اوپر 2 کام، ایک تو وہ جو انتظامی ان کے پاس پاور ہے وہ عمران خان کو آخری وقت تک جو ہے کہ مقدمات میں انگیج کریں گے، مزید گرفتاریاں ڈالیں گے تاکہ وہ اپنی شرائط کی بنیاد کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ ایسی گیو اینڈ ٹیک کریں کہ وہ اپنا جو فیوچر ہے اور ان کے جو اثاثے بھی ہیں، ان کے جو کیسز بھی ہیں اور ان کے افزات بھی ہیں، ان کو جو ہے کہ وہ محفوظ بنایا جا سکے. تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ جو فوج کے اندر بغاوت کا یا حمود الرحمان کمیشن کے حوالے سے ٹویٹ کا کیس ہے، یا فوجی سربراہوں کو جو ہے کہ دھمکی امیز بیان جو عمران خان کا تھا، اس ساری چیزوں کو دیکھیں گے تو یہ اس طرف چیزوں کو لے کے جائیں گے آخری وقت تک جو ہے کہ یہ گیو اینڈ ٹیک کرنے کے لیے. کیونکہ اس وقت جو ریاست حکومت ہے، جو ادارے ہیں، ان کو ریئلائزیشن ہے، جنہوں نے عالمی فورمز کے اوپر جواب دہ بھی ہونا ہے اور انہوں نے عالمی کمٹمنٹس کو فلفل بھی کرنا ہے، ان کو اندازہ ہے کہ کتنی مشکل آگے ٹائم آنے والا ہے. سٹارٹ ہو چکا ہے وہ پولیٹیکلی، ان کو بھی اندازہ ہے، لیکن یہ اب اپنی سیاسی بقا کے لیے جو ہے کہ اپنی کچھ شرائط ہیں ان کے اوپر جو ہے کہ گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے کہ یہ
مقدمات کو بہت آگے لے کے جائیں گے، پارلیمان کا فورم استعمال کریں گے، چاہے وہاں پہ قراردادیں اعلیٰ عدلیہ کے خلاف لانی پڑیں یا قانون سازی کرنی پڑے ایسے، یا ججوں کی تعداد بڑھا کر اپنے مطلوبہ درکار جو نمبر ہے ان کو وہ سپریم کورٹ میں کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سارے کے سارے اقدامات جو ہے کہ وہ ضرور کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ وہ ایک سوچ جو ہے کہ وہ یہ پائی جاتی ہے حکومتی حلقوں کے اندر، پی ایم ایل این کے اندر بھی اور جو باقی حلقے ہیں وہاں پر بھی، کہ سپریم کورٹ کے اندر یا اعلیٰ عدلیہ کے اندر سے بھی ایسے ججز جو آزاد منش ججز ہیں، جو آئین اور قانون کو سامنے رکھ کر فیصلے کر رہے ہیں، ان کی بھی صفائی کی جائے، اور اگرچہ دباؤ، دھمکی، خفیہ کیمرے لگانا گھروں کے اندر، متوا جو ہے کہ حربے ناکام ہوئے۔ ابھی جسٹس شہزاد ملک جو ہیں سپریم کورٹ کے، ان کی جو صاحبزادی ہیں ان کی وارنٹ گرفتاری بھی جاری کروا دیے گئے ایک 2-3 سال پرانے کیس کے اندر۔ تو یہ سارے کے سارے حربے آپ کو ایک طرف نظر آئیں گے، اور دوسری طرف جو ہے کہ آپ کو ابھی سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے کہ شاید وہ بھی ایکٹیو ہوتی ہوئی نظر آئے، جو قاضی صاحب کیونکہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں چیف جسٹس ہیں، اور ان کا جو انتظامی کنٹرول ہے بینگ کا چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل ان کے ہاتھ میں ہے۔ وہاں پہ 5 سینئر ترین ججز ہوتے ہیں، 3 سپریم کورٹ کے، 2 ہائی کورٹ کے جو سینئر ترین ججز ہیں، وہ یہ بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، اور جو نوٹسز جاری ہوتے ہیں ایک بنڈل آف اپلیکیشنز جو ہے مختلف ججز کے خلاف، پی ایم ایل این یا حکومتی حلقے یا اسٹیبلشمنٹ کے جو حلقے ہیں، انہوں نے ان آزاد ججوں کے خلاف جو ہے کہ برمار لگائی ہوئی تھی، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ ججز بھی شامل تھے جنہوں نے خط لکھا تھا۔ اسی طرح دوسری طرف سے جو پاکستان تحریک انصاف نے کچھ ججز اور الیکشن کمیشن کے خلاف، ان میں تو ان کے پاس عدالتی فیصلے اور آن گراؤنڈ بہت ساری چیزیں ساتھ لگائی ہوئی ہیں کہ وہ بھی موجود ہیں۔ تو اب ایک میچ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی پڑنا ہے، اور اس کے اندر جو ہے کہ اب یہ کوشش کی جائے گی کہ اس قسم کے تمام ججز کو جو ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے یا تو فارغ کر دیا جائے، یا اتنا ان کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ جس طرح سے جسٹس اعجاز الاحسن استعفیٰ دے کے چلے گئے تھے، تو یہ ججز بھی استعفیٰ دے کے چلے جائیں۔ لیکن ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جو کمپوزیشن ہے اس کے اندر چیف جسٹس صاحب ہوتے ہیں، پھر 2 سینئر موسٹ ججز ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے، اور پھر 2 ججز جو ہیں کہ وہ ہائی کورٹس کے سینئر موسٹ چیف جسٹس جو ہیں اس میں ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو 3 ججز سپریم کورٹ کے ہوں گے، چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب ہوں گے، اور پھر 2 جو سینئر ترین چیف جسٹس صاحب ہیں ہائی کورٹس کے، ان میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق صاحب، اور کوئٹہ ہائی کورٹ کے جسٹس چیف جسٹس جو ہیں کہ ہاشم کاکڑ صاحب جو ہیں کہ یہ اس کی کمپوزیشن ہوگی۔ اب انٹرسٹنگلی ان 5 میں سے جو ہے کہ قاضی فائزہ صاحب اور جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف جو ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس اور خطوط آ چکے ہیں۔ تو کیا جب یہ بیٹھیں گے تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ باقی 3 ارکان جو ہے کہ ان کی کیا رائے ہوتی ہے، اور اگر ان کی یہ رائے ہوتی ہے کہ جناب آپ دونوں کے خلاف کیونکہ ریفرنسز موجود ہیں تو آپ اس میں نہ بیٹھیے، اور اب جو سینئر موسٹ اس کے بعد ہیں جیسے سپریم کورٹ میں جسٹس یحییٰ فریدی ہیں وہ آ جائیں گے، اور جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں کہ وہ اس کو چیئر کر لیں گے، اور اسی طرح سے اگر عامر فاروق صاحب بڑھتے ہیں تو پھر ان کے باقی جو رہ جاتے ہیں پشاور سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ، اس کے اندر سے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں کہ وہ پھر ان میں سینئر موسٹ ہوں گے، تو پھر یہ کمپوزیشن بن جائے گی۔ تو اس کمپوزیشن میں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو آزاد منش آئین اور قانون کے اوپر یقین رکھنے والے ججز زیادہ نظر آئیں گے۔ یہاں پر جو ہے کہ ابھی آپ کو بظاہر جو ہے کہ بالکل 19-20 کے فرق سے جو ہے کہ اگر سیم کمپوزیشن اس وقت کی ہے وہ رکھی جائے تو ہوگی۔ تو اصل جو ہے کہ یہاں پر بھی میچ پڑھنا ہے، اور یہ بالکل ویسا ہی ہوگا جیسے مقصود نشستوں کا کیس جو ہے کہ بالکل قریب رائے تھی، اور پھر عین وقت کے اوپر وہاں پہ جو فیصلہ آیا، بڑا اہم فیصلہ آیا، اسی قسم کی صورتحال جو ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔